अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, वो दानाए सुबल ख़त्मुर रुसल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़ वादिय सीना, आज उम्मत मुसलमा नबी रहमत शाफ़े महशर ख़ातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां यौम विलादत मना रही है। आज नबी मेहरबान का यौम विलादत है कि जिनकी आमद पर काबा के सनम सरबसजूद हो गए। आज इमामुल अंबिया का यौम विलादत है कि जिनकी तशरीफ़ आवरी से फ़ारस के आतिश कदे ठंडे हो गए, कैसरो कसरा के तख्त लरज़ उठे। नबी मेहरबान ने अंधेरों में डूबी नस्ल आदम को रोशनी दिखाई, बुतों की पूजा, सूरज को सजदा और आग की इबादत करने वालों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। आज यसरब के वाली की आमद के 1500 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपकी तालीमात मिनारा नूर हैं, रहमत का सरचश्मा और मग़फ़िरत का रास्ता है। सीरत नबवी रहमत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नामवर मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर अकील अहमद साहब, जबकि साबिक़ चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर क़िबला अयाज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले डॉक्टर अकील अहमद साहब की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जिस तरीके से आज पूरी कौम जो है वो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बड़े जोशो जज्बे के साथ ये दिन भी मना रही हैं, ये जश्न भी जो है वो मनाया जा रहा है और नज़्र नियाज़ का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। सुनने देखने वालों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। बिलाशुबा आज के दिन जो हस्ती आई है, जिसने इंसान को इंसान बन के दुनिया में जीना सिखाया है और अपने साथ वो निज़ाम हिदायत लेकर आई है, जिससे पर अमल करके बंदा खालिक को भी खुश कर लेता है और मखलूक को भी खुश कर लेता है। और आपने जो अभी फरमाया कि लोग जश्न मना रहे हैं, चरागां हो रहा है, महफ़िलें सज रही हैं, दरूद व सलाम की सदाएँ आ रही हैं। राशिद साहब, अहले ईमान का ये अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का महसूस बयानिया है, उनकी चाहत का रंग है और यकीनन वो उस पर बहुत अजर पाएंगे इखलास नीयत के साथ जो वो काम कर रहे हैं शरई हदूद व क़यूद के अंदर रहते हुए। लेकिन हमें तमाम ये खुशी मनाते हुए उस मैसेज को, उस पैगाम को भी मलहूज़ ख़ातिर रखना चाहिए जो आप अलैहिस्सलाम लेकर आए और जो आपकी बेसत के मकासद में से था। अयाज़ साहब क्या कहेंगे, आज का दिन हमें क्या सिखाता है, जिस दिन हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उसको बड़े जश्न के साथ मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बासादत दिन है, बासादत महीना है कि इस महीने में और इस दिन इस दुनिया में वो अजीम तरीन शख्सियत कायनात की तशरीफ़ लाई कि जिसने एक नया आलमी निज़ाम दिया, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिया। और वो वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो इंसानी एहतराम, इंसानी मोहब्बत, एक दूसरे के साथ बेहतर तामुल, एक दूसरे के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा और इस तरीके से एक इंसानी शर्फ पर मबनी एक निज़ाम दिया। और वो हस्ती हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि माहौल में एक अदम बर्दाश्त की कैफियत आ गई है, तो यकीनन इसकी वजह जाहिर है। वो वजह ये है कि हम बहैसियत मजबूरी उस पैगाम को आम करने में नाकाम हो गए हैं कि जो पैगाम हमारे लिए सैयद अल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। और वो पैगाम ऐसा था कि आपने अपने दुश्मनों को भी माफ किया। आपने तो आप उन लोगों को भी कि जिन्होंने आपको अपने शहर से निकाला, बिल्कुल, आपके खानदान को तकलीफें दी, ईज़ाएं दी, आपको ईज़ाएं दी, उन पर भी जब आपने मक्का में दोबारा वापस लौटकर फतह पाई तो आपने उनको भी माफ फरमाया। बिल्कुल। तो अगर आज का दिन हम एक यौम तज़कीर यानी एक अपने लिए याद दहानी के दिन के तौर पर सामने रखें और ये आहद करें कि आपका जिक्र सिर्फ आज के दिन तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे जो हमारे आइंदा आने वाले दिन हैं, इन दिनों में हम महज चरागा तक महदूद नहीं रहेंगे,
محض تبدیلیں رکھنے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ آپ کی سیرت پر عمل کریں گے بالکل تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عقیل صاحب، ہم جشن منا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم گلیاں دیکھتے ہیں وہ بھی سجائی جاتی ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں، تو علماء کرام اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ رسول علیہ السلام جو نظام لے کر آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ غور کیجئے کہ جب آپ کے آنے سے پہلے معاشرہ کس طرح کی توہم پرستی کا، جاہلانہ خرافات کا شکار تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو پھر کیوں نہ خوشی کی جائے؟ وہ جو آئے ہوا خاتمہ ظلم کا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ انسانیت اگر بظاہر منہ سے نہ بھی کہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی، منہ سے مرحبا اہلاً و سہلاً نہ بھی کہیں تو ان کی روح، ان کا قلب، ان کا شعور پکارے گا مرحبا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام ہم انسانیت کے ایسے نجات دہندہ ہیں کہ جس کی نہ پہلے کوئی تاریخ میں کوئی مثال ملتی، نہ بعد میں قیامت تک ملے گی۔ آپ ہی انسانیت کے حقیقی موت سے نجات دہندہ ہیں، اور بندے کو خود آشنا اور خدا آشنا کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ آپ نے حیات انسانی کے ہر دکھ کا جو حل ہے وہ اپنی سیرت میں پیش کیا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسے نبی کی آمد کو سیلیبریٹ کیا جائے، کیوں نہ دنیا کو بتایا جائے۔ اور راشد صاحب، آج کے دن کو سیلیبریٹ کر کے اہل ایمان دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں وہ انسانی ذہن کی اختراع ہے، کسی کو 2 صدیاں ہوئیں، کسی کو 3 صدیاں، کسی کو 4 صدیاں، لیکن ہمارے نبی انسانیت کے لیے 14 صدیاں جو پہلے پیغام حق لے کر آئے ہیں، اس میں انسانیت کے ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ تو دنیا کو ہم اس طرف لاتے کہ ہمارے پاس جو ہمارے نبی نظام لے کر رہے ہیں، جو نظام مصطفیٰ ہے، نظام محمدی ہے، اسی میں خیر ہے، ابدی خیر اور برکتیں اسی میں رکھی ہیں، اور اسی نظام کی فالوئنگ میں ہی ہم اللہ کی رحمت اور برکت کو پا سکتے ہیں، ہم اخروی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی نظام کو فالو کر کے ہم انسانیت کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور خالق کائنات کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ بالکل، خالق کائنات کو جو ہے وہ خوش بھی کر سکتے ہیں۔ قبلہ صاحب، آپ کی طرف سے آؤں گا اور آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو سیرت سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ آج کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو اب یہ ذمہ داری ہے ہمارے ان لوگوں کی کہ جو سوشل میڈیا کے ماہرین ہیں کہ وہ اس جو آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر ہے کہ آپ ہر بندے تک پہنچ سکتے ہیں، اور بالخصوص نوجوان طبقہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ منسلک ہے، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اسوہ حسنہ کے مختلف پہلوؤں کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ بہت ہی مؤثر ہو، اور جو سوشل میڈیا کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ہو۔ اب نئی نسل جو ہے ان میں ایک قسم کی سختی آئی ہے، ان میں جو امپیتی ہے، جذبات ختم ہو گئے ہیں، رحم دلی کے جذبات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وہ پہلو سامنے لائیں کہ کس طریقے سے آپ نے رحم دلی کا مظاہرہ فرمایا، کس طریقے سے آپ نے وہ لوگ جو کہ معاشی طور پہ چیلنج تھے، معاشی مشکلات کا شکار تھے، ان کی آپ نے مدد فرمائی، ان کی مدد کی آپ نے تلقین فرمائی۔ آپ نے کس طریقے سے انفاق، یعنی جو آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اوروں کے ساتھ شریک کرنا، اوروں کو مثلا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے، اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے اب یہ سہولت دی ہے کہ ماہرین سیرت کے، بالخصوص ماہرین اسلامی علوم کے ماہرین، وہ سوشل میڈیا کو بروئے کار لائیں۔ عقیل صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جو علماء ہیں ان کا جو کردار تھا کہیں نہ کہیں تو نقائص موجود ہیں، ان کو اپنا کردار اس طریقے سے جو ادا کرنا چاہیے، جس طرح قبلہ ایاز صاحب نے بھی کہا ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے ذریعے ہم نوجوانوں کو جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ راشد صاحب دیکھیے، جو معاشرے کے تربیتی عناصر ہیں اس میں پیرنٹس ہیں، علماء ہیں اور حکومتی ادارے ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء انسان ہے، کہیں نہ کوئی کمی رہ سکتی، سوال یہ کہ علماء نے کہنا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ میں ایز اے اسکالر، دین کے طالب علم، یہ مسجد میں، ٹی وی میں، لیکچر میں کہہ دیتا ہوں، اس پر نافذ کس نے کروانا ہے؟ گورنمنٹ نے کروانا ہے۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ دودھ میں پانی مت ڈالو، پانی میں دودھ نہ ڈالو، جیسے بھی ملاوٹ نہ کرو،
لیکن اس کو روکنا کس نے ہے؟ دیکھیے جس کا کام کہنا ہے وہ کہیں، دیانتداری سے کہیں، اور جن کا کام روکنا ہے وہ دیانتداری سے روکیں، تبھی معاشرے میں آپ کو خیر کے رنگ نظر آئیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ جو فرما رہے ہیں نا جو کیا، آپ نے جو کہا نا وہ کیا بھی اس لیے کہ آپ ریاست مدینہ کے حاکم بھی تھے، آپ کے بعد خلفائے راشدین کا جو 30 سالہ دور حیات ہے وہ حاکم بھی تھے، وہ داعی بھی تھے، وہ خیر کی بات کرتے بھی تھے اور اس کو نافذ بھی کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سیگریگیشن ہے، جو علماء ہیں ان کے پاس اقتدار نہیں ہے، جو اقتدار پر کہہ لیجیے براجمان طبقہ ہے، وہ عالم نہیں ہے، کہنے والے اور ہیں کرنے والے اور ہیں، تو جو کہنے والے ہیں ان کی بات پر کرنے والے عمل کر لیں گے تو معاشرے میں آپ کو خیر کے رنگ نظر آئیں گے۔ یہ جو معاشرے میں بے اعتدالی نظر آتی اس کی ریزن یہی ہے، کہنے والے تو خوب کہہ رہے ہیں، کمی ہو بھی سکتی ہے، لیکن کرنے والے جن کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہے، پاور آف امپلیمنٹیشن ہے، ان کا رول کیا ہے، وہ کتنا کر رہے ہیں؟ قبلہ ایاز صاحب، آج کے زمانے میں ہمیں قول و فعل میں تضاد بھی نظر آتا ہے، کہاں پر کوتاہیاں ہیں؟ بالکل قول و فعل میں تضاد ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک عمومی مسئلہ ہے، لیکن یہ عمومی مسئلہ ہمارے ہاں اس خطے میں جو بر صغیر کا علاقہ ہے اس میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے معاشرے جو ہیں وہ اس قسم کی صورتحال سے کافی حد تک محفوظ ہیں۔ تو یقیناً اس کی وجوہات میں سے ایک تو معاشی وجوہات ہیں، وہ معاشی وجوہات ایسی ہیں کہ ہم ایک لالچ میں، ایک ہرس میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ ہم نے راہ اختیار کرنی ہے ایسی کہ وہ راہ جو ہے وہ مناسب راستہ نہیں ہوتا، ہم جھوٹ بولتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ تو یہ یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ والدین کی تربیت ہو، وہ اپنے رویے سے اپنی اولاد تک یہ بات پہنچائیں کہ کس طریقے سے سچ بولیں۔ ہم اپنا عمل جو ہے، یعنی بچے جو ہیں وہ اس کی پیروی نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ علماء کرام کا کام یقیناً یہی ہے کہ وہ انذار کریں، وہ آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو روکیں۔ اگر حکومت کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو امراء ہیں، ہمارے جو قائدین ہیں، اگر وہ خود اپنے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں کرتے تو ظاہر ہے لوگ جو ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں، اپنے حکمرانوں کے افعال کی پیروی کرتے ہیں، اعمال کی پیروی کرتے ہیں۔ تو پھر تب کہیں جا کے ایک عمومی اصلاح کی گنجائش جو ہے وہ ممکن ہوگی، ورنہ یقیناً اس وقت جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے وہ ناگفتہ ہے، اور ہم اس حوالے سے یقیناً تشویش کا شکار ہیں۔ میں قبلہ ایاز صاحب چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے آج خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں، وہ کس طریقے سے اپنا قبلہ درست کر سکتے ہیں؟ نوجوان اپنا قبلہ تو درست کریں گے اگر ہم سب سے پہلے اپنا قبلہ تو درست کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، ہماری نسل اپنی اصلاح کرے، تو یقیناً نئی نسل جو ہے اس کی طرف ہمارا پیغام جو ہے وہ ایک مثبت پیغام جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ ایک منظم ادارہ ایسا ہو۔ قرآن پاک میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے اور یہی فرمایا گیا ہے کہ آپ میں سے ایک امت ایسی ہو کہ جو خیر کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ تو وہ امت یعنی وہ گروہ، وہ گروپ، وہ کوئی اٹھ تو جائے، کوئی یہ ذمہ داری تو لے لے کہ جو خیر کے کاموں کو صاحب اولاد بنا دے۔ شر کے کام تو صاحب اولاد ہیں، خیر صاحب اولاد نہیں۔ تو آج کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور آج کا دن ہم اپنے گریباں میں جانگیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم شخصیت بھیجی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیا۔ تو آج کا دن ہم صرف محدود نہ ہوں، اس کے لیے
کہ ہم خیرات بانٹیں، ہم سبیل لگائیں، ہم چراغاں کر لیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم ٹٹولے اپنے آپ کو کہ کس حد تک ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے، اور یہ عہد کر لیں ٹھیک کہ ہے، آج کے دن سے ہم نے آئندہ آنے والے دن اور مہینے جو ہیں ان میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عقیل صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اہل ایمان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر میرے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو دیانتداری کا بھی حکم دیا ہے، اگر انہوں نے تلاوت کا حکم دیا ہے تو اپنے رویوں کو درست کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اگر انہوں نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، اگر انہوں نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے تو لوگوں کی عزت کرنے کا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کا بھی حکم دیا ہے، رواداری کا بھی حکم دیا ہے، عفو درگزر کا بھی حکم دیا ہے، صبر و برداشت کا بھی حکم دیا ہے، ایک با اخلاق انسان بننے کا بھی حکم دیا ہے۔ میں یہ کیا عجیب سا معاملہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کی کچھ باتوں پر تو عمل کریں، مسجد کی حد تک، حج کی حد تک، عمرے کی حد تک، روزے کی حد تک، تلاوت کی حد تک، لیکن ہول سوسائٹی میں جو اسوہ حسنہ کے رنگ ہیں میری ذات سے کیوں مفقود ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں کوئی بھی کام کرنے لگوں، میں دکان میں ہوں، اقتدار میں ہوں، بازار میں ہوں، مسجد میں ہوں یا بیرون ملک میں ہوں، مجھے محمدی رنگ اپنانے چاہیے، اور یہی رسول اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، اور یہی رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کا اثر ہے۔ محبت کا اثر ان کی اتباع کی صورت میں نظر آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ محبوب جو تیری اتباع کریں گے وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ بالکل جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کر کے ہی اپنے لیے فلاح پائی جا سکتی ہے، 6 ستمبر کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، آج پوری قوم ستمبر 1965 کی یاد میں یوم دفاع پاکستان منا رہی ہے، لیکن اس بار یوم دفاع مختلف ہے کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں درج جنگ 65 کو حقیقت کے روپ میں ہم نے 2025 میں یعنی پورے 60 برس بعد دیکھا ہے۔ ہم نے ایم عالم کو تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، لیکن مارکہ حق کے دوران 60 کی داستان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہم نے بھارت کو شکست دیا اور اس کو یہ بتایا کہ ہم اپنے جو سرحدیں ہیں اس کے دفاع کے لیے، چاہے وہ آسمان ہو چاہے زمین ہو، ہماری افواج پاکستان ہمیشہ کھڑی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ناقابل تسخیر رافیل جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح آسمان کے اندر جو ہے وہ جل کر راکھ ہوتے پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور پھر دنیا اس پر لکھ بھی رہی ہے۔ ادھر ہم بھارتی جو دفاعی نظام کی تباہی کے شاہد بھی ہیں۔ دنیا نے نریندر مودی کی رسوائی کو خود ملاحظہ کیا ہے۔ 6 ستمبر اس بات کا اعلان ہے کہ اگر قوم بنیاد و مرصوص بن جائے تو مارکہ حق میں کامیابی اور سرخوئی جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے۔ قوم اور افواج پاکستان کا یہی عزم ہے کہ آج ایئر وائس مارشل چیٹیار خان نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اب بات 6-0 تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ نتائج 60-0 تک پہنچیں گے۔ اسی تمام تر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب کی طرف جائیں گے اور ان سے کچھ یادیں تازہ کریں گے کہ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان نے بھارت کو شکست دی اور وہ جواب دیا وہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جی بریگیڈیئر صاحب۔ یہاں بہت شکریہ۔ دیکھیں ہمیشہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا پاکستان کو، اور 6 سپٹمبر 5 کی بھی ایک تاریخ ہے، اور جس طریقے سے وی پریویلڈ، انہوں نے اٹیک کیا تھا چاہے لاہور ہے، قصور ہے، سیالکوٹ ہے، چوینٹا ہے، خیم کرن ہے، اٹ واز اے سکسیسفل، ہم کہتے ہیں جب یہ 65 وار کی بات ہوتی فار پاکستان آرمی۔ اور اس کے بعد سے دیکھیں اور پیریڈ آف ٹائم انڈیا، ابھی جب ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے، یہ پہلگام کا فاسٹ فلیگ آپریشن ہوا اور اس کے بعد وہ سو کال سندور آپریشن لانچ ہوا، تو ان میں کچھ تھنکنگ تھی، ان کا کنسپٹ یہ تھا کہ دیکھیں بیک ہوم میں انڈیا میں انہوں نے مودی کی ساکھ گر رہی تھی، اب گر چکی ہے، بی جے پی کی سٹینڈنگ ختم ہوئی تھی، الیکشن بڑی مشکل سے وہ جیتے تھے، 240 سیٹیں جیتی اور سمپل میجارٹی بھی نہیں تھی، 2 پارٹیوں پر ٹوٹل ڈیپینڈنٹس ہے، ایک تیلگو دیشم ہے ساؤتھ کی، ایک نارتھ کی جنتا دل یونائٹڈ ہے، اور اس کے بعد بہار کے الیکشن ہے، بہار بہت بڑا ایک ریاست ہے، اس کے الیکشن، اس کے بعد پھر ویسٹ بنگال کے الیکشنز ہونے تھے۔ سو دیر فور انہوں نے کہا کہ ایک موقع ہے کہ ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کیا جائے، اور ان کی ایک ہسٹری ہے فاسٹ فلیگ آپریشن کی، گنگا طیارے سے لے کے اور یہ جو ہوا پہلگام کا، اور اس کے بعد ان کا ذہن میں یہ تھا سنس ہم ایک اسٹرانگ فورس ہمارے پاس سے اور ہم پریویل کریں گے تو ہم انڈیا پاکستان کے اندر انہوں نے کہا سچویشن بڑی فیوریبل ہے ٹو اسٹرائک انسائڈ پاکستان،
انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اکنامکلی بڑا ویک ہے اور اس میں مسائل آ رہے ہیں. ایک تو وہ چیز ہے پاکستان افورڈ نہیں کر سکے گا. سیکنڈ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پولیٹیکل ڈویژن ہے, پولرائزیشن ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہیں, پالیٹیشین ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پبلک اوپینین جنرلی اگینسٹ دی انسٹیٹیوشن ہے. تو یہ بھی ایک انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس فیوریبل پوائنٹ ہے. وہ کیلکولیشن غلط تھی. اب جب 1965 کے اندر بھی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا آئے تھے پھر بالکل. جی ہاں, اور پھر ان کا یہی تھا کہ ہم ایک پنچ کریں گے تو اس کے بعد پاکستان بھاگا یو این سیکورٹی کونسل میں جائے گا یا یونائٹڈ اسٹیٹ کے پاس جائے گا, کوئی ڈیل کی بات کرے گا, دین وی کین ڈکٹیٹ. لیکن وہ ان کو پتہ نہیں تھا. یہاں پاکستان میں بھی لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ ٹیک یور پریکاشنز. سو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے, تو ہم اکارڈنگلی ہم بھی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا لہ رہا ہے, کیا کچھ کر رہا ہے. سو دیٹس وائی یہ تھا کہ جو نیو نارمل وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے, ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا اینڈ پاکستان اسٹیبلش اپنا نیو نارمل ہم نے اسٹیبلش کیا. جب ہم نے 26 ٹارگٹس پہ اسٹرائک کیے, ویسٹ ٹو ایسٹ ہم گئے, اور اس کے بعد پاکستان کی ریلیونس بڑھ گئی. پاکستان ہیز بین نو پیئر کمپیٹیٹر دنیا میں. تو پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا کہ مشرق سے بھی تمہارے اوپر ہم حملہ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے بھارت کو اس وجہ سے بھی بڑی سبکی کا سامنا بڑا پریشان ہے, کیونکہ پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا تھا. جی ہاں بالکل, میں اب اس کو آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں کہ پاکستان نے ایک تو اپنے جو کمبرٹ پوٹینشیل ہے, کیپیبلٹی سے 5% بھی ڈسپلے نہیں کی ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. سیکنڈ, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس دفعہ ہم ایسٹ سے ویسٹ کی طرف آئیں گے. اس دفعہ ہم جو پچھلا مارکے بنیاد مخصوص میں ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گئے تھے. ایسٹ سے ویسٹ کا مطلب ہے کہ وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے منی پور سے, اروناچل پردیش سے, ویسٹ بنگال میں آئیں گے, ویسٹ بنگال سے ہوتے ہوئے ہم بہار میں آئیں گے, بہار سے ہم دلی میں آئیں گے, اتر پردیش میں آئیں گے, دلی میں آئیں گے, اس کے بعد ہریانہ میں جائیں گے, انڈین ایلیگل اوکوپائڈ جموں کشمیر میں سٹرائکس کریں گے, اس کے بعد ساؤتھ میں ہم جائیں گے تو انڈین پنجاب میں, پھر راجستھان میں. تو یہ ہم نے بتایا ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, وی ہیو دی کیپیبلٹیز. سو ایک واضح میسج دیا گیا ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو بریگیڈیئر صاحب, اس جنگ کے اندر ہم نے 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, پھر ہم نے جو سیاچن کے مقام پر بھی اس نے جو ہے ہمیشہ وہ اسی طریقے سے کرتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اس کو ہمیشہ جو ہے آگے سے جواب بھی ملتا ہے. تو پہلے کی جنگوں میں اور آج کی جنگوں میں فرق کیا ہے, کیا ضروری ہو چکا ہے اور کیا غیر ضروری ہے؟ یہاں دیکھیں بہت کچھ فرق ہو چکا ہے کہ اب 65 کی جنگ کے حالات ڈیفرنٹ تھے, ویپنس ایکوپمنٹ ڈیفرنٹ تھے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے پریزنٹ آپ کے مارکے حق میں آپ نے دیکھا, بنیاد مرصوص میں دیکھا کہ اب ویپن سسٹم اور کنسپٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. ملٹی ڈومین آپریشنز کی ابھی بات ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں آپ کی جو ریلائنس ہے دنیا بھر میں, ملٹریز کا ریلائنس ہے, ایئر فورس پہ ہے, ایئر ڈیفنس سسٹم پہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرونز پہ ہے, اور اس کے ساتھ ایئر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہے, اور اس کے ساتھ ملٹی ڈومین آپریشنز میں جس میں الیکٹرانک وارفیئر ہے, الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں پہ ابھی آپ کا اس میں آئے ہیں. پھر یا میکسیمم یہ ہے آپ کی آرمر ہے جو ٹینکس وغیرہ ہیں اس پہ آگے. سو کنسپٹ چینج ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ ایئر کرافٹ میں بھی BVR کا کنسپٹ آیا ہے کہ پہلے تو ڈاگ وہ جو فائٹس ہوتی تھی, اب یہ ہے کہ آپ اپنے ایریا کے اندر بیٹھ کے یو کین ٹیک آن دی انیمی ایئر کرافٹ. اور جس طرح ہمارے J-10Cs نے PL-15 کے ساتھ ثابت کیا کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم نے ان کے 6 جہاز گرائے, 4 رافیل گرائے. سو پاکستان کے پاس ہے. تو دیکھیں جو ڈفرنس ابھی آیا ہے, سو اٹ از دی پروفیشنلزم ہے, اٹ از دی مین بیہائنڈ دی گن ہے, یا وہ جو پائلٹ ہے جو جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ چیزیں ہیں میٹر کرتے ہیں. ساتھ ساتھ لاجسٹک کے لیے, لاجسٹک سسٹینیشن کے لیے, بہت سسٹین کرنے کے لیے بہت ساری آپ کو چیزیں چاہیے تھی. سو پاکستان نے اس میں بھی ثابت کر دیا, دنیا کو کہتے ہیں نا کہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ کس طرح ایک پاکستان جس کو دنیا بھر انڈر ایسٹیمیٹ والے. ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, انہی کی طرف چلتے ہیں. سر بہت شکریہ. سر آپ نے بڑے بخوبی انداز سے ڈاکومنٹری بھی پاکستان کی ایئر فورس پر بنائی, اس کے حوالے سے لکھا بھی, اور متعدد بار آپ جو ہے پاکستان کی جو نئی ٹیکنالوجی ہم اسپیکٹرا کہہ سکتے ہیں یا کلنگ چین کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے بہترین انداز میں وہ بنا رکھی ہے. تو کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے ہماری 6 سپتمبر 1965 کے اندر فضائیہ نے بڑے بڑے جو ان کے فوجی اڈے
اڈے تھے ان کو تباہ کیا, ان کو نقصان پہنچایا, لیکن 2025 کے اندر بھی دیکھا ہے کہ پاکستان نے اسی طریقے سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ رپیٹ کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب اور پہلے اور آج کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں کتنا فرق آ چکا ہے؟ دیکھیے, دو چیزوں میں کوئی فرق نہیں آیا پچھلے 60 سالوں میں. ایک ہمارا جو دشمن ہے وہ نہیں بدلا, اور ایک ہمارا جذبہ کم نہیں ہوا. یہ دو چیزیں کانسٹنٹ ہیں سر. جو چیز ہوئی ہے وہ ٹیکنالوجی بدل گئی ہے, ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, جس کے بارے میں نے ڈاکومنٹریز پہلے بنائی تھی جنگ سے کچھ 5 دن پہلے میں نے ایک اپلوڈ کی تھی, اور میں نے اس میں یہی کوشچن کیا تھا, ہمدردانہ اپیل کی تھی کہ پاکستان ایئر فورس سے میس اپ نہ کریں, یہ آپ کو سرپرائز دے گی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں برکت ڈالی اور سرپرائز, بہت بڑا سرپرائز دیا. 60 سالوں میں ایک جذبہ اپنی جگہ ہے, کیونکہ ہم اپنی سوورینٹی کے لیے لڑ رہے ہیں, اس ملک کے خاطر لڑ رہے ہیں, ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ہمارا کوئی اگریسو ڈیزائن نہیں ہے. ہندوستان کے 6-7 نیبر ہیں, جتنے آپ ارد گرد دیکھیں, ایک نیبر بھی ان سے خوش نہیں ہے. کوئی ایک نیبر نہیں کہہ سکتا کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے تعلقات کو ہندوستان سے. 1.7 بلین پاپولیشن تو صرف ان 2 ملکوں کی ہے, تو یہ 22% اس پورے ریجن کی پاپولیشن ہے. آپس میں ٹریڈ ہم صرف 5% کرتے ہیں. کون سے ملک کی وجہ سے؟ ہمیں تو الزام لگایا جا سکتا ہے کہ ہم شاید پاکستان والے ہندوستان کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتے, تو کون سا اور ملک ہے جو فخر فیل کرتا ہے کہ میں ہندوستان کا نیبر ہوں؟ یہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. تو کس کی وجہ سے ہاسٹیج ہے یہ پورا ریجن, جس کے اوور 2 بلین لوگ ہیں, تقریباً دنیا کا 22% ہے, وہ کس کی وجہ سے؟ انڈیا کی وجہ سے. میرے خیال کو ریلائز کرنا چاہیے کہ آگے چلنا چاہیے. قائد اعظم نے 1946 میں جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ آزادی کیوں مانگ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے مسلمان, اپنے مذہب کی پریکٹس, ان کی روایات اپنی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تو کیسے تعلقات ہوں گے آپ کے ہندوستان اور پاکستان کے, تو انہوں نے کہا تھا جیسے امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ہیں. تو آپ دیکھیے, ہمارے فاؤنڈنگ فادر نے تو یہ ویژن دی تھی. قائد اعظم نے اپنے بامبے کا گھر نہیں بیچا تھا جو ان کا گھر تھا, اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ میں سمر کے ویکیشن یا چھٹیوں پہ آ جا سکوں گا ہندوستان. تو اس کے بعد ہماری وجہ سے ہوا یا ان کی وجہ سے ہوا, تو بدقسمتی سے یہ اس کو اس اسپرٹ میں قبول نہیں کیا گیا, اور آج تک آپ نے دیکھا ہے آلموسٹ 78 سال ہونے کے باوجود سچویشن وہی ہے کہ اس پورے خطے کے لوگ ہاسٹیج ہیں, اور بدقسمتی ہے. لیکن انہوں نے جب بھی ہمارا جذبہ ٹیسٹ کیا ہے, جواب آپ کے سامنے 1965 میں بھی وہی تھا اور مئی 2025 میں بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اس پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا کہیں گے, آج کے زمانے کے اندر ہمیں ہائبرڈ وارفیئر کا بھی سامنا ہے, 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے بار بار کہا بھی گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں مزید اس پر کام کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل. دیکھیں کہ میں کہتا ہوں انڈیا نے تمام حربے آزما لیے تھے, پاکستان کو وہ کچھ نہیں کر سکا, تو اب وہ ہائبرڈ وارفیئر پہ گیا ہوا ہے. اس میں ٹیررزم بھی کروا رہے ہیں, 5th جنریشن وارفیئر بھی ہو رہی ہے, اور بہت سارے جو عوامل ہے پولیٹیکلی بھی وہ کوشش کر رہے ہیں, FATF کے پیچھے بھی جا رہا ہے, انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی بھی پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بھی پتا ہے کہ اب کیا کچھ ہو رہا ہے, اور جس پہ اسپیشلی پاکستان پہ جو ٹارگٹس ہے, پراکسیز یوز ہو رہی ہیں, فتنہ الہندوستان ہے, فتنہ الخوارج ہے. لیکن اس میں بھی پاکستان کا سکسس یہ ہوا, دیکھیں کہ مارکے حق کے دوران اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی انڈیا نے کوشش کی تھی اپنے پراکسیز کو نارتھ وزیرستان والی سائڈ سے انفلٹریٹ کروانے کی کوشش کی تھی. وہاں پہ 72 کے قریب مارے گئے تھے, اور مور ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا زوب کے ایریا سمبازا میں بھی مارے گئے ہیں. تو یہ وہ اس سے کنٹینیوٹی اس میں ہوگی. لیکن اس میں ملٹری ڈپلومیسی میں جو کامیابی ہوئی ہے وہ ہے کہ جب وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈکلیئر کیا DLA مجید بریگیڈ کو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ, تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی, کیونکہ اس کی لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں, پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہے, ڈپلومیٹک بھی ہے. جو کنٹریز ان کو ابھی سپورٹ کریں گے, فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہ بھی ایکولی اس میں رسپانسبل ہوں گے. سو پاکستان کی وہ بھی کامیابی ہے. اور 5th جنریشن پاکستان, پھر دیکھیں ایک واضح پیغام ہے, ابھی اگر انہوں نے امریکہ نے ایسے کیا تو انڈیا کو ایک میسج بھی دیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے, چائنا کو بھی پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ ہو رہا ہے. سو دیکھیں کہ انٹرنیشنل ڈائنامکس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہر طرف سے ہم نے دیکھا ہے اس مارکے حق اور بنیان مرصوص کے پاس, چاہے ڈپلومیٹک فورم ہو یا پولیٹیکل فورم ہو, کنونشنلی ہو, ملٹریلی, پاکستان ان کو شکست دی ہے. وی ہیو پریویل. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہیز ایکنالج کہ پاکستان از اے پیئر کمپیٹیٹر آف انڈیا.
चिश्ती साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से मार्का हक के बाद पाकिस्तान को हमने देखा है कि दुनिया ने तस्लीम किया, उनके मौक़िफ़ को उससे पहले भारत जो है अपने मीडिया के ज़रिए भी प्रोपेगेंडा करता था, दुनिया को दिखाता भी था, लेकिन इस दफ़ा ना तो जो है इंटरनेशनल मीडिया उसने तस्लीम किया है, बल्कि पाकिस्तान की जो सिफारती महाज पर जो जंग थी उसमें भी पाकिस्तान आगे आगे रहा है और तस्लीम किया गया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। देखिए राशिद, ये दुनिया का असूल है कि दुनिया कमज़ोर शख्स से बात नहीं करती या उसकी वैल्यू नहीं करती। हमने वो पोजीशन अर्न की है। इस कौम ने, अक्सर लोग बात करते हैं कि सदर ट्रंप ने ये जंग रुकवाई। मैं इसको नहीं मानता कि सदर ट्रंप ने जंग रुकवाई है इस मुल्क के लोगों ने, जिन्होंने बैक किया मुसल्लह अफवाज को, और खासतौर पर पाक फिजाइया ने जो नॉकआउट किया उनका, इससे जंग रुकी है। आप खुद पूछें, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हम हार रहे होते या हमें खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान से मार पड़ रही होती, तो आया किसी अमेरिका छोड़े किसी छोटे से छोटे मुल्क में भी आपके मदद के लिए या जंग रुकवाने के लिए आना था? जवाब है कि नहीं आना था। हमने ऐसे रिकॉर्ड सेट कर दिए थे कि वेस्ट परेशान हो गया था। एक पियर्स मॉर्गन हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, इंटरव्यू करते हैं और बहुत सीजन्ड हैं, बड़े रिस्पेक्टेड। उन्होंने अभी एक 30 मिनट्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वो परेशान है, और उनकी वीडियो का नाम है वेस्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारियों से क्यों परेशान होना चाहिए। अब आप जरा विजुलाइज करें, वेस्ट को परेशानी का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक गल्फ वॉर में अमेरिकन F-15C जहाज ने एक BVR या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से एक गल्फ में MiG-25 मारा था इराक का। इराक वो एयरफोर्स थी जो ग्राउंड हो चुकी थी, ना होने के बराबर थी, नॉन कॉम्बैट थी। तो उसका एक जहाज उन्होंने 140 किलोमीटर पर मारा था, और ये रिकॉर्ड था आज तक लॉन्गेस्ट मिसाइल की BVR की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही रात में, वो दिन को मारा गया था, ये 7 जहाज रात को 12:30 मारे गए हैं और ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की रेंज पर मारे गए हैं। तो आपने उनका वेपन सारा ऑब्सलीट कर दिया था वेस्ट का। इसलिए उनको परेशानी लगी हुई है कि अगर हमारा कभी मुकाबला हुआ इन मिसाइलों, इन जहाजों के साथ, और खास तौर पर अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के पायलट्स के साथ, तो वेस्ट का तो सारा असला ही ऑब्सलीट हो गया। दुनिया इसलिए आपकी मदद को भी आई है, न्यूट्रलाइज भी हो गई है, आपसे अपीलें भी कर रही है। तो हमने ये पोजीशन, खालिद साहब, क्या चीज़ें हमें डिफरेंट करती हैं भारत से? जाहिर सी बात, उनके पास जदीद असला भी है, जेट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा फ़ज़ाई बर्तरी में पाकिस्तान से पीछे रहे। पाकिस्तान 65, 71 या 1999 के कारगिल वॉर की भी बात कर लें या फिर अभी की बात कर लें, तो वो हम हमेशा पीछे रहा है। देखिए, मुल्क जो है वो एयरफोर्स, खासतौर में एयरफोर्स की बात कर लेता हूं, जब वो 1000 या 1100-1200 जहाज अपना मेंटेन करते हैं, तो वो उनकी कौम बजट देती है और फंड करती है, उसको मेंटेन करती है। एयरफोर्स पर फर्ज होता है कि वो कौम की तवक्कुआत पर पूरी उतरे जब उनको इम्तिहान में डाला जाए। उन्होंने वो रिजल्ट देने होते हैं उस कौम को। पाक फिजाइया की तरफ देख लें, हमें भी इन्वेस्ट किया इस कौम ने हमारे ऊपर, फिर आपने रिजल्ट देखा कि क्या निकला है। तो मजबूती या उस तरह नहीं होती है किसी एयरफोर्स को देखना ये होता है कि हमें पता है, डे 1 पे जब मैं एयरफोर्स में ज्वाइन किया था एज ए फाइटर पायलट, हमें बताया गया था कि आप आउटनंबर्ड होंगे। अब हम जब वॉर सिमुलेशन करते हैं, जंग की प्रैक्टिस करते हैं जंग से पहले, तो हम 2 जब ग्रुप्स बनाते हैं कि एक को इंडिया सिमुलेट करते हैं, एक को पाकिस्तान सिमुलेट करते हैं, तो हम इधर से अगर 10 जहाज हैं तो उधर से 40 जहाज या 30 जहाज आएंगे दूसरी तरफ से। इस सिनेरियो पे लड़ते हैं, यानी हमने आउटनंबर्ड ही लड़ना है। तो हम, एक जज्बा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक है। 1965 की जंग का मैं आपको रिफ्रेश करता चलूं कि एयर मार्शल नूर खान से जंग के फौरन बाद एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने ये पूछा था कि आपको सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आई जंग में। तो एयर मार्शल नूर खान ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये नहीं थी कि अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे, मेरी मुश्किल थी कि उनको रोकूं कैसे। ठीक है, कुछ नहीं बदला पिछले 60 साल में। आज सरबराह एयरफोर्स चीफ जो है, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, उनकी भी यही डिलेमा था कि मैं किस पायलट को कहूं कि वो मिशन पर नहीं जाएगा, जिसका मतलब है जज्बा, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और सबसे बढ़कर आपने देख लिया टेक्नोलॉजी का जो हमारा एज था, उससे हमने सारे ये लीड और कवर किया जो गैप हमारा। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह नासिर।